अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 52 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 52वें लेसन में हम जो दो नए अल्फाज लिखना सीखेंगे वो नाम हैं। जिस तरह सीरीज़ पहले हम लोग लिखते चले आ रहे हैं, जैसे लेसन 42 से लेकर अभी हम नामों को या लफ्ज़ों को लिखना सीखना शुरू किया है। इससे पहले हमने लेसन 1 से नस्तालीक के बुनियादी हरूफ को लिखना सीखा, और मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को कहा जाता है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी हैं, जिसमें हम और आप उर्दू आम तौर पर लिखते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक और अपने फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी भला हो, वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। नाज़रीन, मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हमारे इसी YouTube चैनल आओ लिखना सीखें पर एक प्लेलिस्ट हैंड राइटिंग के बेसिक लेसन्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें लेसन 1 से लेकर के लेसन 24 तक हमने इसी नस्तालीक के बुनियादी हरूफ को लिखना सीखा, एक एक लेसन में एक एक करके। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई हरफ लिखा कभी कोई हरफ लिखा। तो जैसे लेसन 1 है उसमें हमने नुक्ता लगाना सीखा, हर फ़ॉन्ट का नुक्ते का साइज़ भी अलग होता है, तो इस तरह नस्तालीक के फ़ॉन्ट का जो नुक्ता है वो लगाना सीखा। फिर लेसन 2 में अलिफ लिखना सीखा। इसी तरह चलते हुए लेसन 24 तक तमाम के तमाम हमने हरूफ लिखना सीखे। बल्कि हमने जैसे लेसन 5 के बाद एक लेसन है लेसन बिफोर 6, उस लेसन में हमने बाकायदा ये भी सीखा कि कागज़ किस तरह का होना चाहिए, किस एंगल पे उसकी लाइंस लगानी है, लाइंस कैसे लगानी है, कलम कौन सा हो, मार्कर कौन सा हो, बैठना कैसे है, इंक कहाँ रखनी है, इंक कहाँ से मिलेगी, अलगर्ज के तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी ज़्यादा तफसील से हमने उसमें बात की थी। तो आप उस लेसन को भी देखें। इस तरह तमाम हरूफ को लिखना सीखने के बाद फिर हमने अगले स्टेप पे आ गए कि हमने उन तमाम हरूफ जो सीखे हुए थे उनको मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ करके कैसे लिखा जाएगा, उनकी शक्लें कैसे कैसे तब्दील होंगी, वो सब चीज़ें बड़ी तफसील से हमने सीखी थी। कि मिसाल के तौर पे एक मीम है, मीम को आम तौर पे लिखा जाएगा तो वो एक अलग फ़ॉन्ट अलग शेप होगी। मीम अगर किसी हरफ के दरमियान में आएगा तो शेप और होगी, पहले आएगा तो शेप और होगी, आखिर में आएगा तो और होगी। इसी तरह से आइन अगर शुरू में होगा तो और तरह से लिखा जाएगा, दरमियान में होगा तो और तरह से लिखा जाएगा, आखिर में होगा तो और तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह हमने तमाम हरूफ को लिखना सीखा, फिर उसके बाद जोड़ के लिखना सीखा। फिर अगले लेसन में हम लोग दाखिल हुए, जैसे लेसन 42 में हमने जो अल्फाज को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले अल्लाह का नाम बाबरकत नाम लिखना सीखा था। उसके साथ ही उसके प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस मोहम्मद लिखना सीखा। आप सवाब की नीयत से उन दो नामों को भी ज़रूर सीखें। लेसन 42 को सर्च करें, इसी के साथ ही आपको हमारे इसी प्लेलिस्ट में नज़र आएगा। तो बहरहाल आप उन लेसन्स को भी ज़रूर देखें और आप तमाम अल्फाज को सीखते हुए इंशाअल्लाह ताला हम जुमले बनाने की तरफ आएंगे, पैराग्राफ बनाने की तरफ आएंगे, तमाम तरह के फ़ॉन्ट्स को सीखने की तरफ आएंगे। तो बहरहाल आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के लेसन में हम लिखेंगे जिन मुबारक नबी का नाम, इनका नाम दाऊद है, और ये इंतहाई ख़ूबसूरत नाम है और इंतहाई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं। और इनका नाम मुबारक लिखने के लिए आपको पता है कि जिस तरह दाल से शुरू होता है, तो आपने दाल ऑलरेडी आपको लिखना आता ही है, तो आपने इस तरह लाइन जो है उसके एक कत ऊपर से, यानी कि यहाँ से शुरू करना है और यूँ लिखना है इस तरह, ये दाल का इतना हिस्सा और बाकी आधा हिस्सा यहाँ पर यूँ। तो ये आपने लिख दिया दाऊद के लिए दाल। फिर दाल लिखने के बाद आपने अगला हर्फ लिखना है अलिफ़, और ये भी आपको पता है कि अलिफ़ 3 कत का होता है और उस जगह से शुरू किया जाता है कि ये इसका नीचे वाला किनारा लाइन को टच करे। तो ये आपने दाल अलिफ़ दा लिख दिया। उसके बाद आगे आ गया अगला हर्फ वाव। दाऊद के अंदर अगला हर्फ वाव है, तो ये आपने वाव भी लिखना सीखा ही हुआ है। तो ये देखिए इस तरह लाइन से आधा ऊपर और इस तरह से ये वाव लिख दिया।
اور پھر اس کے بعد وہی پہلے والا حرف دال، اس طرح سے دیکھیں اسی ترتیب سے اسی جگہ سے شروع کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ داؤد، اور یہاں پر آئے گا حمزہ، یہ نوک کے ساتھ بنانا ہوگا کیونکہ یہ چھوٹا لکھا جاتا ہے، تو اگر پورے قد سے بنائیں گے تو یہ بہت بڑا لکھا جائے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا بہت آسان الفاظ میں آسان طریقے سے ہم نے لکھنا سیکھا داؤد۔ تو اسی نام کو اگر ہم کٹ مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو وہ بھی بالکل اسی اصول کے مطابق اسی طرح سے لکھا جائے گا کہ دال یہاں سے شروع ہوگا اور لائن کے یعنی کہ اس جگہ سے ہی شروع ہونا ہے، اور الف بھی اپنی اسی جگہ سے شروع ہونا ہے کہ 3 خط لکھا جائے اور اس کا نیچے کا حصہ لائن کے ساتھ ٹچ کرے۔ اسی طرح پھر واو لکھنا ہے، وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ کہ اس کا نیچے کا حصہ لائن سے نیچے لکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلا دال۔ یہ حروف ہم لوگ لکھنا آلریڈی سیکھ چکے ہیں لیسن 1 سے لے کر کے لیسن 24 تک، تو یہ آپ نے دیکھا کہ بہت آسان سے حروف لکھے تو یہ اتنا مبارک نام بن گیا داؤد۔ اس کے بعد اگر میں اسی نام کو چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں گا، جب بھی اسی ترتیب کے ساتھ لکھا جائے گا کہ دال جو ہو وہ لائن سے آدھا نیچے ہو آدھا اوپر، اور الف جہاں سے شروع کرنا ہے کہ لائن کے اوپر اس کا نیچے کا کنارہ ٹچ کرے، تو دال الف دا اور آگے واو، اس کے بعد آگے پھر دال لکھ دیا تو یہ بن گیا داؤد۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ بہت آسان سے حروف ہیں، 3-4 حروف کو 4 حروف ملے اور لفظ لکھا گیا داؤد۔ اسی طرح اس سے اگلا حرف داؤد لکھنے کے لیے یہ دیکھیں دال الف واو اور دال، یہ داؤد، دال الف واو اور دال، دال الف واو اور دال، تو یہ داؤد لکھا گیا۔ اسی طرح اس سے جو دوسرا نام مبارک ہم لکھیں گے وہ انہی کے صاحبزادے، انہی کے بیٹے اور انتہائی با اثر نبی، جن کے زیر اثر اللہ نے تمام جنوں کو، تمام حیوانوں کو، تمام ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ تو سلیمان علیہ السلام کا نام لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سین سے شروع ہوتا ہے تو سین کے بعد لام آتا ہے، تو آپ نے دیکھا سین الف سا کیسے لکھا جاتا ہے، آپ نے اس جگہ سے شروع کرنا ہے کہ جو میم الف ما ہے سلیمان کا، وہ لائن کے اوپر آئے، اپنی ہی جگہ پر آئے، کیونکہ آخری حرف میم الف ما ہے، تو ہم نے میم کی ایکسرسائز میں دیکھا تھا کہ میم الف ما کہاں لکھا جاتا ہے، ہم نے میم الف ما اسی جگہ پر لکھنا ہے، اور حرف کو ابھی لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے سین الف سا، تو وہ دیکھیں یوں، سین کی ترتیب وہی کی وہی رہے گی، یہ دیکھیں سین الف سا لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اگلا حرف یہ، تو یہ کا صرف ایک بند دینا ہے یوں، یہ سین کا ایک بند دے دیا، پھر اس کے بعد میم الف ما آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لائن کے کس جگہ پر لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ بتایا تھا کہ میم کا لائن کو اس طرح اس جگہ پر ٹچ کرے گا، تو اسی تک جگہ پر لکھا گیا ہے، اور یہاں پر یہ کہ 2 نقطے۔ اس کے بعد نون لکھنا ہے، تو نون آپ کو پتہ ہی ہے، نون کی ایکسرسائز میں ہم لوگ بہت بار یہ سیکھ چکے ہیں کہ آدھا لائن سے اوپر ہوگا اور آدھا لائن سے نیچے ہوگا، تو اسی طرح ہم یہ نون لکھیں گے، یہ دیکھیں یہ لکھا گیا سلیمان۔ بہت آسان سا یہ لفظ ہے، یہاں پر صرف اپنی سہولت کے لیے آپ پیش بھی لکھ سکتے ہیں یوں سلیمان۔ تو اس کے بعد اسی کو اگر میں بڑے موٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں گا تو بھی اسی طرح سے یہ سین الف سا لکھیں گے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک یہ کا بند دیں گے، اور پھر اس کے بعد میم الف ما، اور پھر اس کے بعد نون،
یہ دیکھیں جی، اور یہ کہ 2 نقطے اور یہ پیش. آپ نے دیکھا انتہائی آسان اور انتہائی خوبصورت لکھا جانے والا نام سلیمان. پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لکھنا سیکھیں گے چھوٹے عام کٹ مارکر کے ساتھ کیسے لکھا جائے گا. تو وہ بھی اسی ظاہر ہے اسی اصول کے مطابق لکھا جائے گا کہ جو سب سے پہلے سین الف سا لکھا اور پھر اس کے بعد یہ کا ایک یہ بند اور پھر اس کے بعد میم الف ما یہ اور اس کے بعد نون یہ دیکھیں سلیمان. تو آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے. کوشش کریں کہ پہلے قلم یا مارکر وغیرہ کے ساتھ لکھنا سیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ان چیزوں کے ساتھ لکھیں. قلم کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے پھر مارکر کے ساتھ لکھنا سیکھیں. اس کے بعد اگلا حرف یہ اسی لفظ کو اگر پینسل سے لکھنا ہو تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یوں ترتیب کچھ بھی تبدیل نہیں ہوئی، اسی ترتیب کے ساتھ اسی طرح سے لکھا گیا. بڑا ہی خوبصورت نام. آپ نے دیکھا کہ لائن کا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، لائن اسی طرح سے لگائی جائے گی. لائن کے بغیر شروع میں آپ نے لکھنے کی کوشش نہیں کرنی، ہمیشہ لائن کے اوپر لکھنا ہے. ایک لائن کو پکڑ لیں، آپ اسی لائن کو مین سمجھیں. جس طرح ہم نے گراف میں دیکھا تھا کہ 4 لائنز ہوتی ہیں، تو تیسری لائن جو ہوتی ہے نمبر 3 یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اسی تیسری لائن کے اوپر ہی لکھا جائے گا. تو بہرحال آپ نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اچھا اور خوبصورت لکھنے کی کوشش کرنی ہے. جی تو ناظرین، آج کے 52ویں لیسن میں آپ نے دیکھا ہم نے 2 مبارک ناموں کا 2 مبارک نبیوں کا نام لکھنا سیکھا، جن میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھنا سیکھا. ان کی زندگی کا مختصر سا میں تعارف آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو آپ نے ایک نام سنا ہوگا طالوت اور جالوت، تو یہ 2 بادشاہ تھے. جو کہ جالوت تھا یہ کافر بادشاہ تھا اور جالوت نیک آدمی تھا. ان کی قوم کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا اسے میں بادشاہت عطا کروں گا، بادشاہت پیش کروں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی اس جو طالوت کی فوج میں تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور ان کو بادشاہت عطا کی گئی. لیکن یہ کیونکہ نبوت کے خاندان سے بھی تھے تو ان کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بے حد اچھے اور خوبصورت معجزوں سے نوازا. ہر نبی کو مختلف معجزے عطا کیے گئے. تو ان کے ہاتھ جو ان کا معجزہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ ان کے دستے مبارک میں ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا. یہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی پگھل جاتا تھا. تو یہ ان کو ایک دوسرا معجزہ عطا کیا گیا کہ ان کی آواز اللہ پاک نے انتہائی مسحور کن، انتہائی خوبصورت اللہ پاک نے ان کو آواز سے نوازا تھا. اتنی خوبصورت آواز کہ سنتے ہوئے پرندے بھی جیسے ہوا میں ٹھہر جائیں. تو اللہ پاک نے ان کو انتہائی خوبصورت جو آواز سے نوازا اور بادشاہت سے نوازا، نبوت سے نوازا. انہی کا ایک ابھی جو موجودہ طور پہ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے جھنڈے میں اور اسرائیل کے جو آپ دیکھتے ہیں سٹار بنا ہوا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ستارہ داؤدی. تو وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کی بھی نسبت ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا مقرب اور اپنا بڑا مانتے ہیں یہودی بھی. پھر ان کی وفات کے بعد ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی اور ان کو بادشاہت عطا کی. ان کو معجزے سے کس سے نوازا؟ ان کو اللہ پاک نے اس معجزے سے نوازا کہ تمام تر جانداروں کو اللہ پاک نے ان کے قبضہ قدرت میں دے دیا، ہواؤں کو ان کے قبضہ قدرت میں دے دیا، تمام جنوں کو ان کے زیر اثر کر دیا، ہواؤں کو ان کے زیر اثر کر دیا. وہ جدھر چاہتے اشارہ کرتے ہوائیں چلنے لگتی، جس جن کو بلاتے وہ حاضر ہوتا. تو قرآن پاک میں ان کا نام اقدس بھی موجود ہے اور ان کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ بلکہ آپ نے سنا ہوگا وہ تخت لے کے آنے کا. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر جو تذکرہ قرآن پاک میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک جنگ کی طرف
جا رہے تھے، ایک پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں علاقے پہ جا رہے تھے سلیمان علیہ السلام جنگ کے لیے، تو رستے میں چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے بولا کہ یہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ہمیں یہ بے دھیانی میں کچل نہ دے۔ تو اتنے بڑے لشکر کے اندر، اتنی بڑی فوج کے اندر ایک چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، نہ صرف سنا، وہ مسکرائے، اور انہوں نے یہ تذکرہ قرآن پاک میں انہی الفاظ میں سورہ نمل میں موجود ہے۔ نمل کا مطلب چونٹی ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ ایک نبی نے ایک اتنے شور میں ایک عام سی چونٹی کی چھوٹی سی آواز کو سنا، اور یہ بھی سنا کہ وہ کیا چونٹی نے کہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہدہد کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ قریب قریب کیا ہے۔ تو وہ ہدہد گیا اور بہت جگہ تک گھومتا رہا، اور جب واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد پرندے کو ڈانٹا کہ کہاں گئے تھے، تو اس پرندے نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پر ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس، اس کو دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کی بادشاہت بہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، اس کی ملکہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ تخت کے بارے میں بات کی کہ میرا تخت، جو ملکہ بلقیس تھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تخت بہت شاندار ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون وہاں سے تخت اتنی دور سے یہاں پر لے کے آئے گا، اور کون جلدی سے جلدی لا سکتا ہے؟ جن تھا، جن نے کہا کہ یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے اتنا بھاری منو ٹنوں کے حساب سے اتنے ہزاروں کلومیٹر سے میں یہاں پر پیش کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اور کون جو اس سے بھی پہلے لے کے آئے؟ تو انہی کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر تھا جو ان کے اصحاب میں سے تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم دیں، میں پلک جھپکتے ہوئے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ اللہ کا دیا ہوا علم جانتے تھے، انہوں نے اتنا بڑا بھاری تخت ہزاروں کلومیٹر سے پلک جھپکتے ہی وہ وہاں پر پیش کر دیا۔ یہ ایک نبی کی نہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بندے کی کرامت ہے، جو ایک کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے تھے، تو ان کو اللہ پاک نے ایسا نوازا۔ تو بہرحال پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل تعمیر کیا، ایک قلعہ تعمیر کیا، جس کو یہودی آج کل ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہ بیت المقدس کے نیچے ہے، اور یہ یہودی آج کل اسی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فلسطین میں بہت زیادہ ظلم روا رکھا جاتا ہے کہ مسلمان یہاں سے ہٹیں اور ہم بیت المقدس کو شہید کریں، اور یہاں سے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں، اور ہماری جو حکومت ہے وہ پوری دنیا پر آئے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے بہت زیادہ تفصیل ہے، تو میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی ہم نے لکھنے میں دونوں نام بہت ہی آسان اور مختصر سے ہیں، جیسے دیکھیں دال لکھا، واو الف، دال الف اور واو اور پھر دال، یہ حروف ہم نے آلریڈی لکھنا سیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو لکھنا آ گیا۔ داؤد اور سلیمان کو آپ نے دیکھا کہ جیسے سین کی ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا تھا کہ سین کو الف کے ساتھ کس طرح لکھا جائے گا، تو وہ پہلے حصہ لکھا گیا، پھر اس کے بعد یہ کا ایک بند لگانے کے بعد اگلی ایکسرسائز ہم نے سیکھی تھی میم کو الف کے ساتھ کیسے ملانا ہے، یہ میم کی ایکسرسائز میں سیکھا تھا۔ تو یہ ان کو جوڑنے کے بعد بن گیا سلے اور سلیما، اور آگے نون لکھ دیا تو یہ لکھا گیا سلیمان۔ تو یہ انتہائی خوبصورت نام ہے، آپ نے اس کی بھی ضرور پریکٹس کرنی ہے ثواب کی نیت سے۔ اگر یہ آپ کا یا آپ کے کسی جاننے والے رشتہ دار کا یہ نام ہے تو آپ نے یہ لیسن ان کو ضرور بھیجنا ہے، تاکہ آپ کو خود کا اپنا نام خوبصورت لکھنا آئے۔ تو آخر میں تمام اپنے ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے واٹس ایپ فیملی گروپس کے اندر ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح ہمارا سیم جو چینل ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہے، آپ ٹک ٹاک پہ سمپلی سرچ میں جا کے آؤ لکھنا سیکھیں لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پہ ہمارا چینل آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا۔ آپ بہرحال ہمارے ان چینلز کو بھی ضرور فالو کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔